अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हज और उम्रे के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं जो आप सबके हज और उम्रे के सफ़र में बहुत मुआविन और मददगार साबित हो रही हैं। ख़वातीन के मसाइल के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। इसमें लिकोरिया के मर्ज में मुब्तला ख़वातीन किस तरह से अपना उम्रा करेंगी, किस तरह से तवाफ अदा करेंगी। इसके अलावा जो ख़वातीन उम्रे या हज के लिए जा रही हैं और उनको हैज़ आ जाता है तो वो पीरियड्स की हालत में किस तरह से नियत करेंगी और किस वक्त अपना उम्रा अदा करेंगी। ख़वातीन को जमात के मसाइल पता नहीं होते तो जमात के मसाइल के हवाले से भी पूरी वीडियो मैंने अपलोड की है। इसके अलावा ख़वातीन का कंप्लीट उम्रे का तरीका मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख के वहां से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी ख़वातीन के वो मसाइल जिनका हज या उम्रे के दौरान उन्हें सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें मोटे मोटे मसाइल पता ही नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें ये पता नहीं चलता कि किस वक्त उन पे सदका वाजिब हो गया, किस वक्त उन पे दम वाजिब हो गया। नतीजा क्या निकलता है कि इतने बड़े अजरो सवाब से महरूम रह जाते हैं और उल्टा गुनाह अपने सर लेकर वापस आ जाते हैं। तो इसलिए हज या उम्रे पे जाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से मसाइल को सीखें, समझें, ताकि हम अच्छे तरीके से अपने हज को अदा कर सकें, अपने उम्रे को अदा कर सकें और हमसे किसी किस्म की कमी बेशी या कोताही ना हो। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ख़वातीन का सबसे पहला मसला ये है कि एहराम की हालत में ख़वातीन के लिए बेल बूटों वाला लिबास पहनना कैसा है। तो इसका जवाब ये है कि ख़वातीन के लिए बेल बूटों वाला लिबास पहनना जायज़ है। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि हाइजा खातून यानी वो ख़वातीन जिनको पीरियड्स आए हुए हैं, मखसूस अय्याम चल रहे हैं, वो ख़वातीन एहराम कैसे बांधेंगी। तो इसका जवाब ये है कि जिस औरत को उम्रे के लिए निकलना हो और उसे हैज आ जाए तो अगर उसने अभी तक एहराम ना बांधा हो तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि औरत हालत हैज में भी एहराम बांध सकती है। हालत हैज में एहराम बांधने के बाद औरत के लिए तमाम अफ़ाल करना जायज है, सिर्फ तवाफ करना और नमाज पढ़ना जायज नहीं है, ये मना है। ठीक है। हालत हैज में औरत ना तवाफ कर सकती है और ना नमाज पढ़ सकती है, इसलिए एहराम की नियत करते वक्त जो 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है वो ना पढ़े, बल्कि गुस्ल या वुजू करके किबला रुख बैठकर एहराम की नियत करके तलबिया पढ़ ले या गुस्ल वुजू करके साफ कपड़े पहन लें और जहाज रवाना होने के बाद यानी जहाज जब आपका टेक ऑफ कर जाए तो उस वक्त मीकात आने से पहले पहले जहाज में बैठ के नियत करके तलबिया पढ़ लें। अब अगर औरत ने हालत हैज में यानी पीरियड्स में उम्रे का एहराम बांधा था या एहराम पाकी की हालत में बांधा और एहराम बांधने के बाद पीरियड्स आ गए, यानी एहराम तो उसने पाकी की हालत में बांध लिया लेकिन उसके बाद उसे पीरियड्स आ गए, तो अब वो क्या करेगी कि मक्का मुकरमा जाने के बाद पाक होने का इंतजार करेगी और पाक साफ होने के बाद गुस्ल करके अपना उम्रा मुकम्मल करेंगी। पाक हो जाने के बाद उम्रा अदा हो जाएगा और कोई दम भी उस पे वाजिब नहीं होगा। सवाल नंबर 3 ये है कि एहराम की हालत में ख़वातीन को क्या चीज ममनू है, यानी कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ख़वातीन को नहीं करनी। तो इसका जवाब ये है कि एहराम की हालत में औरत के लिए चेहरा ढांपना मना है। अलबत्ता शरीयत ने औरत के लिए पर्दा हर हाल में लाजिम किया है, इसलिए औरत किसी नामहरम के सामने आने पर चादर को इस तरह आगे करके चेहरे पर ना लगे और पर्दा भी हो जाए ताकि इस जगह बदनिगाही और बेपर्दगी ना हो। सहाबियात रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना का भी यही अमल रहा है। अब इस हुक्म को अंजाम देने के लिए औरत क्या करेगी कि हस्बे सहूलत कोई भी ऐसी सूरत इख्तियार कर लें कि पर्दा भी हो जाए और एहराम की पाबंदी पर अमल भी हो जाए। मसलन ऐसी हैट इस्तेमाल कर लें जिसके आगे चेहरा ढांपने के लिए कपड़ा लगा हुआ होता है, या फिर हैट करके और उसके ऊपर अपना दुपट्टे का पल्लू डाल लें या फिर अपना दुपट्टा हैट के ऊपर डाल लें ताकि पर्दा भी हो जाए और चेहरे पर कपड़ा भी ना लगे। ठीक है। सवाल नंबर 4 ये है कि हज और उम्रे के एहराम की हालत में ख़वातीन के लिए चेहरे पर कपड़ा लगाना मना है, तो क्या पर्दा करना भी माफ है। तो ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका जवाब यही है जो अभी मैंने आपको बताया है कि पर्दा करना मना नहीं है। पर्दा अपनी जगह शरीयत में लाजिम करार
دیا گیا ہے عورتوں کے لیے تو پردہ بھی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کرنا ہے کہ ہیٹ والا نقاب پہننا ہے تاکہ چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو عمرے کے طواف کے بعد حیض آ جائے تو وہ کیا کریں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سعی کے لیے طہارت کیونکہ شرط نہیں ہے، تو اگر طواف کے بعد کسی عورت کو حیض آ جائے یا پیریڈز شروع ہو جائیں تو ایسی حالت میں سعی مکمل کر سکتی ہیں۔ سعی کی جگہ مسجد کی حدود میں شامل نہیں ہے، لہٰذا اس حالت میں سعی کر سکتی ہیں، لیکن خیال یہ رہے کہ مسجد کی حدود میں داخل نہیں ہو۔ سعی کوئی عورت ایسی ہے جس کو طواف کرنے کے بعد پیریڈز آ گئی ہیں، اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے پھر اپنی سعی مکمل کر لینی ہے، کیونکہ طواف اس کا پاکی کی حالت میں ہو گیا اور طواف کے لیے پاکی شرط ہے۔ اس کے بعد اس کو حیض آ گیا تو وہ اپنی سعی حیض کی حالت میں کمپلیٹ کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ طواف اس نے پاکی کی حالت میں کیا ہو۔ اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ خواتین کے لیے زور سے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا کیا ہے؟ تو خواتین کے لیے زور سے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا منع ہے۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون حج تمتع میں پہلا عمرہ حیض آنے کی وجہ سے نہ کر پائے اور 8 ذی الحجہ آ جائے تو کیا کریں گی؟ تو کیونکہ پاکستان اور انڈیا سے جانے والی خواتین حج تمتع کرتی ہیں جس میں پہلا عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، اب وہ خواتین جو حج کے لیے نکلی تھیں انہیں حیض آیا ہوا تھا اور وہ حج تمتع کی نیت سے نکلی ہیں لیکن عمرہ ادا نہیں کر سکیں اور حج کے ایام شروع ہو گئے یعنی کہ 8 ذی الحجہ آ گیا، تو وہ کیا کریں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حیض میں عمرہ کرنا منع ہے تو وہ کیا کریں گی کہ عمرہ نہیں کریں گی اور پہلے عمرے کے احرام سے باہر نکلیں گی، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سر کے کچھ بال اسی نیت سے کاٹ لیں یا اس نیت سے کنگھی کر لیں، پھر حج کی نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں اور حج ادا کریں، ٹھیک ہے؟ تو عمرہ وہ ادا نہیں کریں گی، وہ اپنے کچھ بال کاٹ لیں گی اسی نیت سے اور بالوں میں کنگھی کر لیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ حج کی نیت کریں گی اور پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے حج کے لیے روانہ ہو جائیں گی۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ خواتین کے لیے رمل کرنا کیسا ہے؟ تو خواتین کے لیے رمل کرنا ممنوع ہے، رمل صرف مردوں کے لیے ہے۔ سوال نمبر 9 یہ ہے کہ عمرے کے طواف کے دوران اگر حیض آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفلی طواف کے دوران اگر پیریڈز آ جائیں تو طواف وہیں ترک کر دینا چاہیے، یعنی ختم کر دینا چاہیے، خواہ 3 سے کم چکر لگائے ہوں یا 3 سے زیادہ چکر لگائے ہوں، اور پاک ہو جانے کے بعد اس طواف کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ اعادہ کیا ہوتا ہے کہ اس طواف کو لوٹانا پڑے گا، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا ہوا کہ ماہواری آ جانے کے بعد یا پیریڈز آ جانے کے بعد طواف مکمل کر لیا تو اس صورت میں خاتون پر ایک دم لازم ہوتا ہے، البتہ اگر دم دینے سے پہلے پاکی کی حالت میں طواف کا اعادہ کر لیا جائے تو اس صورت میں دم ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آ جائے تو پاک ہونے کے بعد نفلی طواف کا اعادہ ضرور کر لیں، یعنی اس کو ضرور لوٹا لیا جائے، اعادہ نہ کرنے کی صورت میں دم لازم ہوگا۔ سوال نمبر 10 یہ ہے کہ عمرے کا طواف اگر حالت جنابت، حیض یا نفاس یا بے وضو کر لیا تو کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے وضو یا جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں عمرے کا پورا طواف کر لے یا کم از کم ایک چکر بھی اس حالت میں کر لے تو اس صورت میں اس پر دم دینا واجب ہوگا، البتہ پاکی حاصل کرنے کے بعد عمرے کا طواف اگر دوہرا لے گا تو اس پر دم ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 11 یہ ہے کہ حالت احرام میں وضو کرتے وقت اگر عورتوں نے مسح کے لیے سر کے اوپر پہنا گیا اسکارف یا کیپ ہٹا لیا تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو رواج ہمارے یہاں عام ہے کہ عورتیں احرام کے وقت سر پر ایک کپڑا باندھ لیتی ہیں جسے کیپ کہا جاتا ہے یا ایک اسکارف نما تکون کپڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ ڈوری لگی ہوتی ہے اور اس کو بالوں کو کور کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے، تو اس کو عورتوں کا احرام مشہور کر رکھا ہے کہ یہ عورتوں کا احرام ہے، تو یہ غلط ہے۔ اصل میں یہ سر کے بالوں کی حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے تاکہ سر پہ سے ہمارا اسکارف، ہمارا دوپٹہ نہ کھسکے اور ہمارے بال نہ ٹوٹیں، تو وضو کے وقت اس کو کھول کر سر کے بالوں پر مسح کرنا ضروری ہے۔ بعض عورتیں اسی اسکارف یا اسی کیپ کے اوپر سے مسح کر لیتی ہیں تو یہ غلط ہے، اس طرح ان کا مسح نہیں ہوگا، اور مسح کرنا کیونکہ وضو کے فرائض میں شامل ہے، اس لیے جب مسح نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح پاکی کے غسل کے لیے سر سے اس کیپ کو اتار کر غسل کرنا ہے اور بالوں کو پورے طریقے سے دھونا ہے، یعنی پورے بالوں کو دھونا ہے اس طرح کہ جڑوں تک پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے، اور پھر پورے جسم کو دھوئیں، لیکن خوشبو والا صابن احرام کی حالت میں یوز نہیں کرنا اور نہ ہی میل اتاریں۔
ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 12 یہ ہے کہ جو گرین لائٹ صحیح میں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ خواتین کے لیے تیز رفتار چلنا کیسا ہے؟ تو ان گرین لائٹس کے نیچے سے مرد دوڑتے ہوئے گزرتے ہیں، ان کو دیکھا دیکھی عورتیں بھی اپنے محرم کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیتی ہیں، تو عورتوں کے لیے دوڑنا ممنوع ہے، عورتیں اپنی نارمل سپیڈ میں چلیں گی، اپنی نارمل چال جو ان کی ہے اسی چال میں چلیں گی۔ ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 13 یہ ہے کہ حائزہ خاتون یعنی وہ خاتون جن کو حیض ہے، پیریڈز ہیں، تو وہ پاکستان سے یا میقات کے باہر کہیں سے بھی مکہ مکرمہ جاتے ہوئے عمرے کی نیت کہاں سے کریں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میقات سے پہلے پہلے عمرے کی نیت لازمی کرنی ہے۔ سوال نمبر 14 یہ ہے کہ خواتین کے لیے حلق کروانا کیسا ہے؟ تو خواتین قصر کرواتی ہیں، خواتین حلق نہیں کرواتی، خواتین کے لیے حلق کروانا حرام ہے۔ سوال نمبر 15 یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے سر کے بال ہی نہ ہوں تو عمرے کی سعی کے بعد وہ کیا کریں گی؟ تو بعض خواتین ایسی ہیں بیماری کی وجہ سے جن کے سر پہ بال نہیں ہیں، تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ سر پر خالی کینچی گھما لیں گی، تو اس سے انشاءاللہ ان کے قصر کا جو حکم ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 16 یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والی خاتون حج کے احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت اور تلبیہ کہاں سے پڑھیں گی؟ حج کی نیت کرنی ہے تو یہ حج کی نیت کی بات ہو رہی ہے کہ حج کے احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت اور تلبیہ کہاں سے پڑھیں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والی اگر عمرہ کرنے کے بعد مکہ میں ہی ہوں تو ایسی صورت میں ان کے لیے حج کے احرام کی جگہ حدود حرم ہے، تو حرم میں کسی بھی جگہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں حج تمتع کرنے والا مکی کے حکم میں ہے، یعنی مکہ کا رہائشی تو نہیں لیکن مکہ میں داخل ہونے کی وجہ سے مکہ والوں کے حکم میں ہو گیا ہے، اور جو شخص مکی ہو یا مکی کے حکم میں ہو اس کے لیے حج کا احرام حدود حرم میں کہیں سے بھی باندھنا لازم ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی چلوں کہ جب ہم لوگ حج پہ گئے تھے تو ہم اپنے ملک سے ٹریننگ لے کر گئے تھے، اور ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ حج کا احرام اپنی رہائش گاہ یعنی کہ اپنے ہوٹل سے ہی آپ نے حج کی نیت کرنی ہے، حج کا احرام باندھ کے نکلنا ہے۔ لیکن وہاں پہ کچھ سیشن ہوا تھا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پوری کلاس دی تھی حج ٹریننگ کی، تو کچھ عورتوں نے ہمارے گروپ کی اور ہمارے ہوٹل کے لوگوں نے کلاس اٹینڈ کی، اور کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد ان کا مائنڈ بدل گیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم تو مینا میں جا کر احرام باندھیں گے، یعنی اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر نہیں جائیں گے، کیونکہ 7 ذی الحجہ کو وہ لوگ مینا لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 7 ذی الحجہ کو نہیں، ہم 8 ذی الحجہ کی صبح حج کے احرام کی نیت مینا میں ہی کر لیں گے۔ تو یہ چیز غلط ہے، یہاں سے جو آپ ٹریننگ لے کے جا رہے ہیں اپنے ملک سے، آپ نے بس اسی کو فالو کرنا ہے، وہاں جا کے دوسرے لوگوں کی ٹریننگ میں یا دوسرے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے، کیونکہ ابھی ہمارا شمار مکہ والوں میں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم مکہ میں رہائش پذیر ہیں یا ہم مکہ میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے ہم حدود حرم کے اندر سے ہی ہمیں نیت کرنی ہے اور اس کے بعد مینا کے لیے نکلنا ہے۔ سوال نمبر 17 یہ ہے کہ کسی نے وقوف عرفہ بغیر وضو یا ناپاکی کی حالت میں کر لیا تو کیا ہوگا؟ کیا اس کے اوپر کوئی صدقہ دم یا بدنہ واجب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقوف عرفہ کے لیے کیونکہ پاکی شرط نہیں ہے، لہٰذا عورت کا حیض کی حالت میں وقوف عرفہ کرنا صحیح ہے۔ اب سوال نمبر 18 کی طرف چلتے ہیں کہ خواتین کے لیے مزدلفہ جانے کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کے لیے مزدلفہ جانے کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط نہیں ہے، البتہ وہاں نماز نہیں پڑھیں گی کیونکہ حیض و نفاس میں نماز پڑھنا منع ہے، اس لیے تلبیہ، دعا اور ذکر اذکار میں اپنا وقت گزاریں گی۔ ٹھیک ہے؟ پورے حج میں پاکی کے ساتھ ہونا یا باوضو ہونا صرف نماز یا طواف کے لیے ضروری ہے، نہ تو کسی وقوف کے لیے ضروری ہے اور نہ ہی کسی اور واجب کے لیے۔ سوال نمبر 19 یہ ہے کہ حج کے سفر میں خواتین کے مخصوص ایام روکنے کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے؟ تو جی ہاں، بالکل جائز ہے ان کا استعمال کرنا۔ سوال نمبر 20 یہ ہے کہ حائضہ خاتون حج کے بعد طواف زیارت کیسے کریں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو حج کے دوران حیض آنا شروع ہو جائے یا پیریڈز آنا شروع ہو جائیں تو وہ طواف زیارت نہیں کریں گی، اس کے علاوہ باقی حج کے تمام اعمال کریں گی اور طواف زیارت پاک ہونے کے بعد کریں گی، اور اگر حیض کی وجہ سے 12 ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت کریں تو اس صورت میں اس پر دم دینا بھی واجب نہیں ہوگا، اور حج مکمل ہونے کے لیے اس کا طواف زیارت کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ اپنے شوہر کے لیے حلال بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا حج ہوگا۔ سوال نمبر 21 کی طرف چلتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو 15 دن کے وقفے سے کم میں دوبارہ ایام شروع ہو جائیں تو وہ کیا کرے؟ تو 2 ماہواریوں کے درمیان یعنی 2 حیض یا 2 پیریڈز کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ شرعی طور پر 15 دن کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ اگر 15 دن کے وقفے سے کم میں دوبارہ پیریڈز آنا شروع ہو جائیں تو وہ استحاضہ ہوتا ہے، یعنی بیماری کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس طرح حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن،
10 راتیں ہیں، تو اگر 10 دن کے بعد بھی خون آئے تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ تو اس حالت میں طواف منع نہیں ہے، بلکہ طواف زیارت اپنے 3 دنوں میں کرنا اس حالت میں لازم ہوگا۔ یعنی وہ عورتیں جو استحاضہ کے حکم میں ہیں، یعنی جن کو 15 دن سے پہلے پیریڈز آ گئے ہیں، یا وہ عورتیں جن کے پیریڈز 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ تو وہ استحاضہ کے حکم میں، بیماری کے حکم میں ہیں، تو اس صورت میں وہ اپنا طواف زیارت کر سکتی ہیں۔ سوال نمبر 22 یہ ہے کہ جب تک طواف زیارت نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت سے صحبت حرام ہے جب تک کہ طواف زیارت نہ کیا ہو۔ سوال نمبر 23 یہ ہے کہ آفاقی خاتون کے لیے حیض اور نفاس کی صورت میں طواف وداع کرنا کیسا ہے؟ تو طواف وداع ترک کرنے کے لیے حیض یا نفاس شرعی عذر ہے، لہٰذا عورت کے لیے حیض یا نفاس کی وجہ سے طواف وداع ترک کرنا جائز ہے۔ اگر خاتون نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کیا ہو تو وہ آٹومیٹیکلی طواف وداع بن جاتا ہے، اور اگر نہ کیا ہو تو معاف ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 25 یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کی اپنے ملک واپسی ہو اور اس کے ایام چل رہے ہوں اور اس نے ابھی تک طواف زیارت نہ کیا ہو تو وہ کیا کریں گی؟ تو اگر ایسا ہو تو وہ اپنے ساتھ اپنے محرم کی فلائٹ کچھ دن آگے کروا لیں گی تاکہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کر لیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اسی حالت میں طواف زیارت کر لے، کیونکہ اس کے بغیر حج بھی نہیں ہوگا اور ازدواجی تعلقات بھی حلال نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک بڑا دم جسے بدنا کہتے ہیں، جو گائے یا اونٹ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر اسے وہ دم دینا لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ طواف زیارت کے حوالے سے ایک کمپلیٹ ویڈیو میں بناؤں گی کہ جس میں آپ کے ساتھ طواف زیارت کے تمام مسائل شیئر کروں گی۔ سوال نمبر 26 کی طرف چلتے ہیں کہ اگر ایام روکنے والی ادویات لینے کے باوجود سپاٹ آ جائے تو کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پیریڈز روکنے والی ٹیبلٹ کھا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی سپاٹنگ وغیرہ ہو جائے تو اس پر حیض کے احکام لاگو ہوں گے، یعنی کہ وہ پیریڈز کے حکم میں ہوگا۔ سوال نمبر 28 یہ ہے کہ میاں بیوی حالت احرام میں اگر ممنوع کام کریں تو کیا ہے؟ تو دونوں پر دم واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 29 یہ ہے کہ حالت احرام میں بیوی کا ہاتھ پکڑ کر چلنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے مگر شہوت سے بچیں۔ سوال نمبر 30 یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون منہ پر کپڑا یا چادر ڈال کر سو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 12 گھنٹے منہ پر اگر کپڑا لگا رہے گا تو دم دینا ہوگا، اگر 12 گھنٹے سے کم میں لگا تو صدقہ دینا ہوگا، بشرط یہ کہ 3 گھنٹے سے زائد ہو۔ یعنی 3 گھنٹے اگر لگ گیا تو اس کے لیے معافی ہے، لیکن 3 گھنٹے سے زیادہ کپڑا لگا رہا منہ پر تو صدقہ دینا ہوگا، اور اگر 12 گھنٹے منہ پر کپڑا لگا رہا تو پھر دم لازم ہو جائے گا۔ سوال نمبر 30 یہ ہے کہ اگر خاتون کا نقاب وغیرہ ہوا سے اڑ کر چہرے پر لگ جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہوا سے اگر نقاب اڑ کر چہرے پہ لگ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 31 یہ ہے کہ خواتین کے لیے احرام میں شوز پہننا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کے لیے جائز ہیں، وہ بالکل پہن سکتی ہیں شوز حالت احرام میں۔ مردوں کے لیے حالت احرام میں پٹی والی چپل ہے، عورتوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ سوال نمبر 32 یہ ہے کہ خواتین کا حالت احرام میں موزے پہننا کیسا ہے؟ تو موزے پہننا بھی خواتین کے لیے جائز ہے۔ سوال نمبر 33 یہ ہے کہ حالت احرام میں خواتین کے لیے زیورات کا استعمال کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کے لیے حالت احرام میں زیورات پہننا پردے کے تقاضے کے مطابق جائز ہے، یعنی پردے میں چھپے ہوئے ہوں، غیر محرم کی نظر نہ پڑے، ہاں لیکن کانچ کی چوڑیاں استعمال کرنے سے گریز کیجیے گا، کانچ کی چوڑیاں استعمال نہیں کیجیے گا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ رش میں دبنے کی وجہ سے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے طواف کرنے والوں کے پیروں میں زخم بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے کانچ کی چوڑیاں پہننے سے احتیاط کرنی ہے، کانچ کی چوڑیاں بالکل استعمال نہیں کرنی۔ سوال نمبر 34 یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد خاتون کا اکیلے حرم جانا یا مسجد عائشہ سے عمرے کے لیے جانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین گروپ کے ساتھ جا سکتی ہیں، یعنی کہ مکہ مکرمہ تک تو محرم کے ساتھ چلی گئیں، اس کے بعد خاتون کو اب حرم آنا جانا ہے تو خواتین اپنے گروپس کی خواتین کے ساتھ حرم جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ مسجد عائشہ سے عمرے کے لیے بھی جا کر عمرہ ادا کر سکتی ہیں۔ تو خواتین کے کچھ مسائل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، انشاءاللہ خواتین کے اور مسائل کے حوالے سے بھی ویڈیوز بناتی رہوں گی، حج کے حوالے سے 1 by 1 ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی، تو میرے چینل کو ضرور آپ واچ کرتے رہیے گا۔ تو خواتین کے لیے آج اتنے ہی مسائل ہیں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اور مسائل بھی لے کر آؤں گی، حج کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی، 1 by 1 مینا میں وقت کیسے گزارنا ہے، عرفات میں کون کون سی دعائیں اور اذکار پڑھنی ہیں، اس پہ بھی کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اللہ پاک آپ سب کی حج اور عمرے کو قبول و منظور فرمائیں، اللہ پاک آپ کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائیں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ام محمد کہہ کے دعا کر دیجیے گا۔
अल्लाह पाक आप सबका हाफ़िज़ व निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।